अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 पारे मुकम्मल हो गए। गुज़िश्ता कल 15वें पारे का तज़किरा चल रहा था, तो 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने उसका तज़किरा हुआ। 15वें पारे के अंदर आधे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत नाजिल फरमाई है, सूरतुल कहफ़। क्या नाम है? सूरतुल कहफ़। ये सूरत ऐसी है जो एक साथ नाजिल हुई है। 70,000 फरिश्ते इस सूरत को लेकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं। कितने? 70,000। इससे इसकी आज़मत का पता चलता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में नबूवत का ऐलान फरमाया, बुतों की मुखालफत की, अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा किया, लोगों को दीन की तरफ जब बुलाया है, तो उस वक्त में कुरैश मक्का के अंदर ख़ास तौर पे खलबली मच गई। तो कुरैश मक्का बेचैन थे कि ये क्या हो रहा है, हमारे बाप दादा आबा व अजदाद ये सारी नस्लें हमारी ऊपर से अभी तक की बुतों की पूजा करती आ रही है, और ये अचानक मोहम्मद कह रहा है कि इसको मत मानो और एक खुदा को मानो। उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कुरैश मक्का ने आपस में मशवरा करके 2 लोगों को मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ भेज दिया। मदीना जाए और जाके यहूद और नसारा जो अहले किताब थे उनसे जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करे कि मक्का में एक नबी है जो नबूवत का दावा कर रहे हैं और हमारे बुतों की बुराई कर रहे हैं। वो सारी तज़किरा करो, वो क्या कहते हैं, वो अहले किताब है, उनके पास आसमानी किताबें हैं, वो उसके रोशनी में कुछ कहेंगे। 2 लोग गए इनकी तरफ से, कुरैश मक्का की तरफ से। जब यहूदियों के पास गए तो यहूदियों ने उन दोनों से कहा कि जब तुम मक्का जाओगे तो मोहम्मद जो नबूवत का दावा कर रहे हैं उनसे 3 सवाल करना। कितने सवाल? 3 सवाल करना। अगर वो तीनों सवालों के जवाब दे दें तो समझ जाए कि वो सच्चे और पक्के नबी हैं जिसका तज़किरा तौरात और ज़बूर के अंदर आया है, इंजील में आया है। और अगर वो तीनों सवालों के जवाब ना दिए तो समझ जाओ कि वो झूठा है। फिर वो 3 सवाल उनको सिखाए। पहला सवाल, उन नौजवानों का क्या वाक़िया है जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक गार में छुप गए थे। दूसरा सवाल, वो कौन सा शख्स है जो मशरिक से मगरिब तक सारे रुए ज़मीन का चक्कर जिसने लगाया है। आज के ज़माने में दुनिया का चक्कर लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हज़ारों मिल जाएंगे आपको इसी शहर में भी। ये कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरे कंट्री। लेकिन जिस ज़माने का ये तज़किरा हो रहा है उस ज़माने में ये तसव्वुर भी नहीं था। सारे रुए ज़मीन का चक्कर लगाना, मशरिक़ और मगरिब घूमना, और बाकायदा बादशाह फ़तह कर दिया है सारी दुनिया को। तो सवाल ये था कि ये वो कौन सा शख्स है जिसने मशरिक़ और मगरिब का चक्कर लगाया और सारे रुए ज़मीन का सफ़र किया है। और तीसरा सवाल, रूह के मुताल्लिक़ पूछे कि रूह क्या चीज़ है। यसअलूनका अनिर रूह, सूरह बनी इसराइल के अंदर भी ख़ास तौर पे रूह का तज़किरा किया हुआ है। ये आयत सूरह बनी इसराइल की है। ये 3 सवालों के जवाब अगर वो दे दे तो समझे कि ये सच्चे नबी है। वो दोनों चौड़े होके आ गए। अबे हमारे पास थर्मामीटर मिल गया मोहम्मद को जांचने का। आए और अपने कबीले वालों से कहने लगे कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त और बहुत ताकतवर दलील वाली चीज़ मिली है। हम मदीना गए, जाकर आए तो हमारा फ़ायदा हुआ। अभी हम मोहम्मद से 3 सवाल करेंगे। उन्होंने कहा ये तीनों सवालों के जवाब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें तो सच्चे नबी, नहीं तो नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ्द बन के गए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो हमारे तीनों सवालों के जवाब दो। फिर ये तीनों सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इसका जवाब कल दूंगा। क्या फरमाया? इसका जवाब कल दूंगा। क्या सोचकर फरमाया? बोलो, क्या सोचकर फरमाया?
اللہ کی طرف سے وحی آئیں گی، اس وحی کے روشنی میں میں ان کو جواب دے دوں گا۔ لیکن جب کل آیا تو وحی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول انتظار کر رہے کہ عادت کے مطابق تو آنا چاہیے، آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے، لیکن دوسرے دن وحی نہیں آئی۔ پھر وہ قافلہ، وہ قریش مکہ وفد بن کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ کیا ہوا؟ کل سوال کیے تھے، آج جواب دیتے کہاں تھا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جواب کل دوں گا۔ کیا فرمایا؟ کل دوں گا۔ پھر کل آیا لیکن وہی نہیں آئی۔ اس طرح سے کل کرتے کرتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 15 دن۔ قریش مکہ مذاق اڑانے لگے، اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہونے لگی۔ جب 15ویں دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ پھر 70,000 فرشتے اعجاز میں 15 دن تک رکایا ہے نا اللہ کے رسول کو، تو 70,000 فرشتے اعجاز میں اس صورت کے اکٹھی ایک صورت یہ نازل فرمائی۔ پھر اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ بھی کیا، تنبیہ بھی فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ نبی جی اگر آئندہ کل کے بارے میں اگر کچھ کام کرنا ہو تو یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے تو۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ نبی نے کہہ دیا کہ کل ہوں گا، صرف انشاءاللہ کل جواب دوں گا، صرف انشاءاللہ نہیں کہا، تو کتنے دن وحی کو روکا؟ 15 دن تک وحی کو روکا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کارخانے کائنات یہ اللہ کی مشیت سے چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جملوں کے اندر، اپنے کلاموں کے اندر، اپنے باتوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے جو بھی تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ کی عادت ڈالے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلموں کا اپنے بچوں کو عادی بنائیں۔ اس سے اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے مددیں ملتی ہے۔ وہ لطیفہ سنا ہے نا، سب نے سنا ہوگا غالباً۔ ایک آدمی بھینس خریدنے بازار جا رہا تھا، جیب میں پیسہ لے کے، تو مولوی صاحب مل گئے راستے میں، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے کہا کہ بھینس لینے جا رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے انشاءاللہ تو بولو، اس میں کیا انشاءاللہ بولنا؟ بازار سامنے ہے، میرے جیب میں پیسہ ہے، میرا ارادہ پختہ ہے، میں جاؤں گا بھینس لے کر آ جاؤں گا۔ کہا کہ جاؤ۔ جب گئے تو چور نے وہ پیسے کاٹ لیا، اب ہاتھ ڈال رہے تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ پھر دوسرے دن بھینس لینے کے لیے پھر جانے لگے، پھر وہ مولوی صاحب ملے، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ انشاءاللہ میرے جیب میں پیسہ ہے، انشاءاللہ میں بازار جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ بھینس خریدوں گا اور انشاءاللہ میں بھینس لے کے گھر پہ جاؤں گا۔ پھر ہر چیز میں کیا بولنے لگے حضرت؟ انشاءاللہ۔ تو اس وقت کا کیوں انتظار کرے؟ اللہ رب العزت کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ سورہ کہف نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف جو بندہ ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا، اگر اس دور میں اللہ رب العزت تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اگر اس کے زمانے میں اگر دجال بھی آ جائیں تو اللہ اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دجال یہ فتنہ اکبری ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ یہ جو دکھ رہے ہیں نا روز، یہ تو بچے ہیں اس کے، بہت چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ جب وہ آئیں گا تو کیا ہوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں، بعض روایت میں آخر کی 10 آیتیں حفظ یاد کریں گا، اللہ رب العزت اس کو بڑے بڑے فتنوں سے اس کو بچائیں گے۔ جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ اس کو بچاتے ہیں۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، مرنے کے بعد اس کی قبر سے لے کے آسمان تک ایک نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آدھے پاری کی صورت ہے۔ اس کا تذکرہ اصل میں کل ہی کرنے والا تھا، اس لیے کہ جمعہ لگ گئی تھی، آج پڑھ لیتے، لیکن کل کافی وقت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تذکرہ رہ گیا۔ تو لہٰذا خیر آخری جمعہ تو نہیں ہے، اور آگے زندگی میں اللہ کرے کہ آپ کو کئی جمعہ نصیب فرمائے، تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، چلیں گا۔ اگر فتنوں سے اللہ ہم کو بچاتے ہیں تو آسان سودا ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے تو آسان سودا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سورہ کہف کے اندر روح کے متعلق اللہ نے صرف اجمالاً تذکرہ کیا ہے، تفصیلاً نہیں، اس لیے کہ تفصیلی اعتبار سے اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ میرے رب کا امر ہے، اس سے آگے ہم کو جانا نہیں ہے، اس سے آگے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر باقاعدہ وہ جو نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، 309 سال تک سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے، پوری 1 صدی گزر گئی، دوسری صدی گزر گئی، تیسری صدی گزر گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا۔ 7 اصحاب کہف تھے، مفسرین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور اس کے ڈیلیوری کا وقت اگر آ گیا ہے تو اس اصحاب کہف کے نام تعویذ پہ لکھ کے اس کو پہنا دو، اللہ حمل میں آسانی پیدا کریں گے۔ بڑے مشکل نام ہیں۔ تو یہ پورا تفصیلاً واقعہ اس میں نقل کیا ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ ان کے ایمان کے در پہ تھا، ان کے جان کے در پہ تھا، وہ بادشاہ سے بچ کے اپنے آپ کو وہاں سے شہر سے باہر نکالا اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہ غار آج بھی ہے، لیکن کوئی اندر جا کے اس کو دیکھ نہیں سکتا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اس طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہیں جا پائے، اللہ رب العزت نے روک لگا دی ہے، ہم نہیں جا سکتے ادھر۔ تو وہ لوگ آج بھی ہیں اندر۔ 309 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو ان کو لگا کہ ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے، بھوک لگی۔ 300 سال سوئے، جب بھوک نہیں لگی، جیسے ہی آنکھ کھل گئی بھوک لگ گئی۔ کہا کہ ہے کسی کے پاس کچھ رقم وغیرہ، تو وہ 300 سال پرانا سکہ نکالے، یا 10-20 سال کے اندر نوٹیں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ سکہ 300 سال پرانا جب باہر نکلا، کہا کہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں ابھی بادشاہ کے کارندے باہر گھوم رہے ہوں گے، کہ بادشاہ کے کارندے کیا، بادشاہ کے پر پوتے بھی نہیں ہوں گے لیکن ان کو نہیں معلوم نا اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں، خاموشی سے جاؤ، چھپ کر جاؤ، کسی سے کوئی تذکرہ مت کرو، اور جا کر کھانا لے کر آؤ۔ بڑا تفصیلی قصہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے، پڑھو قرآن۔ وہ گئے بازار میں، جا کر جب سکہ دیا تو بازار والے نے کہا کہ آپ کہاں سے ہو؟ کہا کہ یہیں سے۔ یہ سکہ کون سا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، یہ پرانا سکہ آپ لے کر آئے، گویا کہ پرانا سکہ آپ کے پاس ہے، کوئی خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، بادشاہ کے پاس لے جاتے۔ لیکن جس وقت میں یہ اٹھے ہیں، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا۔ کیا تھا؟ نیک بادشاہ تھا۔ اور جو بادشاہ مر چکا تھا، جو ان کے زمانے میں تھا، جس وقت میں یہ اندر غار میں گئے تھے، اس نے ایک تختی بنا کر ان لوگوں کے اس پہ نام لکھ کے باقاعدہ اپنے خزانے کے اندر رکھ دیا تھا کہ یہ ایسے ایسے لوگ غار میں گئے، کیونکہ بعد میں کئی لوگوں نے اندر جانے کی کوشش کی لیکن جا نہیں پائے، تو وہ راز کے راز ہی رہ گیا۔ تو بادشاہ نے جانے سے پہلے تختی لکھ کے اپنے خزانے میں جمع کرا کے چلا گیا۔ تو جو بھی بادشاہ اس کے بعد آتا وہ تختی پڑھتا اور انتظار کرتا، پتہ نہیں کدھر ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کون ہے۔ تو جب اس کا پتہ چلا تو وہ حیران ہو گئے، جو سکہ لے کر باہر نکلے تھے وہ فوراً اندر چلے گئے۔ ان کو جب احساس ہو گیا واقعہ کا، جب پتہ چلا کہ ہم اس صدی میں جو آئے ہیں یہ ہمارا زمانہ نہیں تھا، ہمارا زمانہ تو کچھ اور تھا، پھر آ کر سب لوگوں سے کہا، اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کو سلا دیا، پھر وہ حقیقی موت مر گئے، پھر اس کے بعد سے ابھی تک اسی غار میں ہیں۔ تو یہ واقعے کا تذکرہ سورہ کہف میں، یہ تورات میں بھی اتنے تفصیل سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ تو بعد کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کے ذریعے امت کے سامنے بیان فرمایا۔ پھر وہ ذوالقرنین کا، سکندر، سد سکندری کا تذکرہ ہے، یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے،
سارے دنیا کا چکر کاٹتے کاٹتے وہ جگہ پر پہنچا جہاں پر یاجوج ماجوج تھے، اور وہ سامنے والی بستی کو بڑی تکلیف دیا کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سکندر بادشاہ سے شکایت کی ہمیں ان سے بچائیے۔ سکندر بادشاہ نے اپنی فوج کو لے کر یاجوج ماجوج کے لیے ایک باقاعدہ شیشہ پگھلا کر ایک باقاعدہ بہترین مضبوط دیوار قائم فرمائی۔ وہ دیوار آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گی۔ قیامت سے پہلے پہلے جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹیں گی، پھر وہ قوم جو ہے نا باہر نکلیں گے سیلاب کی طرح۔ ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کوئی جانور بنور نہیں ہے یاجوج ماجوج، وہ کیا ہیں؟ انسانوں میں سے ہی ہے، لیکن ان کے اندر طاقتیں الگ اللہ نے عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اس کا بھی ایک تذکرہ ہے۔ اس میں ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں وعظ فرما رہے، تو قوم میں سے مجمع میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت اس زمانے میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کی حیثیت سے اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم والا تو کوئی تھا نہیں، اس حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو اعادہ پسند نہیں آئی۔ جسے میں کی ہوا لگی پھر اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ میں کرتا، میں لاتا، میں کھلاتا، میں پالتا، میں کروں گا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، عاجزی۔ تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نہیں، آپ سے بڑے بھی زیادہ علم والے ایک اور ہیں، جاؤ تم ان کے پاس جا کر وقت گزارو۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ پھر وہ ایک لمبا سفر ہے، کشتی کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد وہ بچے کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اس کی تعمیر فرمائی ہے، ایک بچے، وہ ساری تفصیلی واقعہ ہیں اس کے اندر، قرآن سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تو یہ پڑھ لینا۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، آدھے پارے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مریم نازل فرمائی سورہ کہف کے بعد 16ویں پارے کے اندر۔ سورہ مریم، اس کے اندر حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے تذکرے کو اس میں زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ سورہ مریم۔ ورنہ تیسرے پارے کے اندر بھی یہ والا تذکرے کہ ہلکی ہلکی جھلکیاں وہاں ملتی ہیں آپ کو، لیکن یہاں پر ان کے پیدائش کا تذکرہ بڑے تفصیل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ کھل کر بندوں کے سامنے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ کسی بھی نبی کا جب نام آئے گا، موسیٰ کا تو موسیٰ ہی کا نام آئے گا، ابراہیم تو ابراہیم کا نام آئے گا، ہارون کا نام آئے گا تو ہارون ہی کا نام آئے گا، یوسف کا نام آئے گا تو یوسف کا ہی نام آئے گا، لیکن جب بھی عیسیٰ کا نام آیا ہے، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کہہ کر یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کر والناس تک اٹھا کر دیکھو، سوائے مریم رضی اللہ عنہا کے کسی بھی عورت کا نام نہیں آیا ہے۔ ان کا نام لے کر باقاعدہ یہ مسئلے کو واضح کیا ہے، اس لیے کہ تہمت لگائی گئی، کس کے لیے؟ اللہ پر تہمت لگائی گئی، کیونکہ جس طرح سے جو بندے کی جو حیثیت ہے، اگر اس کو اسی حیثیت سے پکارا جاتا ہے نا، اس میں اس کی شان ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کی حیثیت کے علاوہ کسی اور دوسرے حیثیت سے پکارا جائے تو اس میں اس کا عیب ہوتا ہے، گویا کہ اس کی توہین ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ توہین ہو رہی ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ آپ کو کہے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، آپ کیا کہوں گے؟ تیری ماں کچن میں، میں باپ ہے، میں کیا ہوں؟ صرف جملہ بدلا بیٹے نے، حیثیت بدل گئی، تو ہم کو اچھا لگا؟ بولو اچھا لگا؟ تو یہ ہمارے شان میں توہین ہے یا شان میں بڑھوتری ہے؟ بولو نا، توہین ہے نا۔ تو جب میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے تو بیوی کو بیوی کہنے میں اس کی عزت ہے۔ اگر بیوی سے کہے کہ تم میری شوہر ہے اور بیوی شوہر سے کہے کہ تم میری بیوی ہے تو یہ جملہ کیسا لگتا ہے؟ یہ رشتہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ اللہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب بندے ہیں۔
اگر یہ والا رشتہ اگر اس کو کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو بیٹے ہو گئے تو گویا کہ اللہ باپ ہو گئے، نعوذ باللہ، تو یہ والا گویا کہ اللہ کے شان میں توہین کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا تذکرہ سورہ کہف، سورہ مریم کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ اور یہ ان لوگوں کو مغالطہ اس لیے ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ یہ دنیا کا جو نظام ہے باقاعدہ اسباب کے تحت چلتا ہے، ورنہ کبھی کبھی اللہ اسباب سے ہٹ کے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے عجیب و غریب واقعات کو رونما فرماتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے یہ میں کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ چاند کے 2 ٹکڑے اللہ نے کر کے دکھائے ہیں، حالانکہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ اللہ نے باہر نکال کے بتایا، حالانکہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کر کے دکھائے، کس کو؟ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو، حالانکہ یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے کہ میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بناؤں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے حضرت حوا کو بناؤں، بغیر ماں کے حضرت حوا کو بناؤں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کروں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے میں کر سکتا ہوں، اور آج کل کے ٹیکنالوجی نے اس کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ جب یہ ٹچی سے ٹیکنالوجی جب اس کو ثابت کر سکتی ہے تو اللہ کی قدرت کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کس حد تک گئی ہے یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس کہاں تک گیا ہے؟ اور جتنی ترقی کرے گا اتنا قرآن ہم کو سمجھ میں آئے گا، اور تم بغیر قرآن کے، اللہ کے رسول کی باتوں کے بغیر آگے ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت نے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ سیدھا، بالکل سیدھا راستہ ہے، جنت کے قریب قریب راستہ ہے، یہ ہدایت والے راستہ دکھانے والی قرآن ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے چلے گا۔ تم چاہے جتنی ترقی کرو آپ کو قرآن کے سائے میں آنا ہی پڑے گا، قرآن کے سائے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ عنہا غسل کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت مریم کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ کا قاصد ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو پردے کے احکام ہیں نا، یہ انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، ورنہ فرشتے تو عورتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں نا، یہ کیا بولتے ہیں، کرامن کاتبین، تو عورتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، صرف مردوں کے پاس تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ پردے والا مسئلہ، اس کے مکلف کون ہیں؟ انسان ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ لأہب لکی غلاما زکیا، کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنا ہے، ایک کنواری لڑکی، ایک نیک لڑکی، پاکیزہ لڑکی، تقوی والی لڑکی، عبادت گزار لڑکی۔ حضرت مریم بہت عابدہ تھی، جب اس سے کہا جائے کہ تجھے ایک بیٹا دیا جا رہا ہے تو کیا گزری رہیں گے ان کے دل پہ۔ حضرت مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ بچے کے پیدا ہونے کی 2 شکلیں ہیں، یا تو نکاح یا تو زنا۔ حضرت مریم دونوں کی طرف اشارہ فرما رہی، نہ میں بدکار ہوں، نہ نکاح ہونے کے بعد کسی شوہر نے میرے بدن کو چھوا ہے، نکاح ہونے کے بعد میرے بدن کو کیا چھوتے، میرا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، مجھے بیٹا کیسے ہوں گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے قال کذالک، ایسے ہی ہوں گا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، کہا کہ ایسے ہی ہوں گا، میرے اللہ نے ایسے ہی چاہا ہے تمہیں بیٹا ہوں گا۔ پھر ایک پھونک ماری، فوراً حمل ٹھہر گیا، اب اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ حضرت مریم کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
کاش میں اس واقعے سے یعنی حمل کے ٹھہرنے سے پہلے میں مر جاتی اور کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی مریم تھی۔ یہ موت کی تمنا کرنا، مفسرین کہتے ہیں کہ دنیاوی حالات سے ڈر کے پریشان ہو کے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے دینی مقاصد تھے نا۔ لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اس کو ڈر کے حضرت مریم نے موت کی تمنا کی ہے، ورنہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دعا کرنا نہیں چاہیے موت کے بارے میں، کاش میں مر جاتا تو اچھا ہوتا، اے اللہ مجھے موت دے دے، یہ والی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے لیے جینے میں اگر عافیت ہے تو بہترین زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے مرنے میں عافیت ہے تو مجھے عافیت والی بہترین موت عطا فرما۔ دونوں شکلیں اللہ کے سامنے رکھو۔ حالات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، نہ خوشی کے پل رکتے ہیں نہ دکھ کے پل رکتے ہیں، پل کوئی ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ تو گزرنا ہے۔ یہ دنیا کے نظام کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، چند دن کے بعد انسان بھول جاتا ہے، چند دن کے بعد انسان، وہ کہتے ہیں نہیں کہ ایک بندے نے پھانسی لگا لیا، قرضے کا بوجھ تھا، ارے زندہ رہتا تو کما کے وہ قرضہ ادا کر دیتا، پھر دوسرا مال جمع کر کے کروڑ پتی بن جاتا، زندہ رہتا تو یہ پاسبل تھا نا۔ زندگی سے تنگ آ کے سوچا کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ پھر وہاں اگر چین نہیں آیا کہاں جائیں گے بتاؤ؟ پھر کہو وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالات آتے رہیں گے، نبیوں پر سب سے زیادہ حالات آئے ہیں، سب سے زیادہ حالات نبیوں پر آئے ہیں، صبر کرتے رہیں، برداشت کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ نے ان کی زندگی کو پار لگا دیا۔ ہم پر بھی حالات آئیں گے، ہم کو گھبرانا نہیں ہے، بولو گھبرانا نہیں ہے۔ حالات جیسی بھی آئے، اے دل ہمت نہ ہارنا، جیسے دن آئے ویسے گزارنا۔ اے دل، بولو اے دل ہمت نہ ہارنا، جیسے دن آئے ویسے گزارنا۔ نہ زوال اچھا نہ عروج اچھا، نہ زوال اچھا نہ عروج اچھا، میرا رب جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے نا۔ میرا رب جس حال میں رکھے ہم کو وہ حال اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو فرشتے آئے پانی والے، برسا کے بجھا دے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ تم کو جس نے بھیجا ہے اس کو علم ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ کہا کہ ہے نا، کہا کہ تم جاؤ، جب اس کو معلوم ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ میرے اللہ کے علم میں ہے تو ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ اب حضرت مریم روایتوں میں لکھا ہے شہر سے دور ایک پہاڑ کی طرف چلی گئی، بیت اللحم، تورات میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، بیت اللحم ایک پہاڑی ہے، وہاں پر چلی گئی شرم کے مارے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے۔ اللہ رب، وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے فرمایا کہ جاؤ درختوں کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی کھاؤ۔ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا، اس چشمے پانی کو پیو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حمل کے ولادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں عورتوں کو کیا کھانا چاہیے؟ کھجوریں کھانا چاہیے۔ یہ مکمل غذا ہے، کھجور کیا ہے؟ ایک مکمل غذا ہے۔ ہماری غذا افطار میں مکمل سموسا ہے، کھجور بطور برکت کے کھاتے ہیں، آدھا کھجور کھا کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، وہ سنت عمل ہے اس لیے چکنا ہے، حالانکہ مکمل کھجوریں کھانا چاہیے۔ اتنے بھی زیادہ نہ کھائے، اس لیے کہ ہمارے جو انڈیا والوں کے ہاضمے نا عرب والوں کی طرح نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے کتابوں کا، پڑھتے پڑھتے بازو میں کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، کھجور کھا رہے، لکھ رہے، اتنے مگن تھے اس کے کتابوں کے مطالعے میں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، پورا ٹوکرا کھا گئے، بد ہضمی ہو گئی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کے 5 دوسرا نمبر جس کتاب کا آتا ہے وہ مسلم شریف کا آتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے
تو اپنے ہاضمے بڑے کمزور ہیں، ایک ایک کر کے بڑھاتے جاؤ. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ درختوں کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی. حالانکہ کھجور کے درختوں کو ہلانے سے کھجور گرتی نہیں ہے، لیکن یہ کرامت تھی حضرت مریم کی. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ہلاؤ، گرا دیا جائے گا. اس کا مطلب ڈیلیوری والی عورت کو کھجوریں کھلانا چاہیے، پانی پینا، اس کے بعد پانی پلانا. جب کھجور وغیرہ کھا لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. آنن فانن حمل بھی ٹھہرا، اس حمل کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور ولادت بھی ہو گئی، ولادت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی. اب کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں اس بچے کا لے کے، کیسے کہاں جاؤ اس بچے کو لے کے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بستی میں، فکلی وشربی، کھائیے کھاؤ پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، ڈرو مت. فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تجھے کوئی انسان جب دیکھے اور کوئی پوچھے تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے آج کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شریعت محمدیہ سے پہلے پچھلے جتنے بھی شریعتیں آئی ہیں ان کے زمانے میں روزے کی شکلیں یہ ہوتی تھیں کہ کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، اور کلام سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا ہے. روزے کی حالت تو کیا، اعتکاف کی حالت میں بھی کہتے زیادہ چپ مت رہو ورنہ اعتکاف مکروہ ہو جائے گا. اور بعض لوگ بالکل اشارے سے ہی کام کرتے رہتے ہیں. تو ضرورت کی باتیں اعتکاف میں کر سکتے ہیں. تو کتنا احسان ہے اس امت پر اللہ رب العزت کا. روزہ تو روزہ، اعتکاف کی حالت میں بھی کلام کرنے کی اجازت دی ہے. تو حضرت مریم نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی. کہا کہ بچے سے پوچھو. پھر سب لوگ، ابھی ایک پاکیزہ عورت ہے، اس کے ہاتھ میں جب بچہ ہے تو سب لوگ تانا دینے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن. یہ ہارون جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے، یہ ہارون دوسرے ہیں جو حضرت مریم کے بھائی ہیں. اس زمانے کے اندر بھی نبیوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھنے کا رواج تھا. اسی لیے حضرت مریم کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہارون. اور بڑے نیک تھے، اور یہ بھی نیک تھے، ایک بڑے اچھے خاندان کے تھے. تو وہ تانا دے رہے کہ تو اتنے نیک بھائی کی بہن ہو کر تو نے یہ کیا کام کیا، تو نے اپنا منہ کالا کر دیا. یہ جملہ مفسرین نے لکھا ہے. حضرت مریم نے فرمایا فاشارت الی، مجھ سے کچھ مت پوچھو. کس سے پوچھنا ہے؟ جو بھی پوچھنا ہے بچے سے پوچھو. آتانی قالوا کیف نکلم، فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. سب لوگ کہنے لگے ہم کو پاگل سمجھتے ہو، ماں کے گود میں کوئی بچہ بولا ہے آج تک؟ یہ کلام چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ. سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا جملہ شرک کو ختم کر دیا، بدعقیدت کو ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. سب کے دل و دماغ پہ تلوار چلا دی. جن کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا زبردست تعبیر فرمائی ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا تھا، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کتاب دی جائیں گی اور مجھے نبی بنایا جائے گا. میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ضرور ہوں، لیکن مجھے نبی بنایا جائے گا. کیا بنایا جائے گا؟ نبی بنایا جائے گا. اللہ رب العزت نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل کیا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.